औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस पुरवकार रूहानी महफिल में आप तमाम अहबाब को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आका अलैहिस्सलाम के दरूद को, आपकी तालीमात को अमली तौर पर फैला रहे हैं। अल्लाह ताला क़यामत के दिन भी हम सब को हजूर की कनीज़ों सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के साए तले रखे। और ये काम कोई मामूली काम नहीं है, इस काम के लिए लोग खुद नहीं आते, चुना जाता है। तो जितनी भी बहनें ये खिदमत सर अंजाम दे रही हैं वो कोशिश करें कि हम इसे छोड़े ना, क्योंकि अल्लाह ताला के पास बंदों की कमी नहीं है। अगर वो हम जैसे नकम्मों को उठा के ये काम ले सकता है तो दुनिया बड़ी पड़ी है। ये नसीब वालों को अल्लाह ताला अपने दर की नौकरी के लिए चुनता है। तो चूँकि आपकी नई टीम है, आपको इस नौकरी के मिलने पर, इस एजाज़ के मिलने पर मुबारकबाद। और मैं उम्मीद करूँगी कि आप सब अपनी बेहतरीन कोशिशों के साथ दीन इस्लाम को फैलाने में हमारे मददगार बनेंगे। और आप सब भी जो दूर नज़दीक से चल कर आए, आज की इस बज़म की रौनक बने, आप सबको भी खुश आमदीद। आज जिस मौजू पे मुझे इन्होंने गुफ्तगू करने के लिए कहा है वह सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि आका अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका के बारे में बताया जाए कि आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारका कैसी थी। अब अगर आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी मुबारका को देखा जाए तो आपकी ज़िंदगी का एक एक लम्हा हमारे लिए फरबिल्दे है, नमूना है। कोई पहलू भी उठा के देख लें, आका अलैहिस्सलाम की घर की बाहर की ज़िंदगी को देख लें, आका अलैहिस्सलाम की घरेलू ज़िंदगी को देख लें, सोशल लाइफ को देख लें, दोस्तों के साथ आका अलैहिस्सलाम का बिहेवियर देख लें, अपनी औलाद के साथ आका अलैहिस्सलाम का सलूक कैसा था। यानी ईच एंड एवरीथिंग जो आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी से जुड़ी हुई है वो एक रोशन नमूना है, वो एक रोशन बाब है। तो आज जिस नुक्ते पे मैं आप सबके सामने गुफ्तगू करूँगी वो है आका अलैहिस्सलाम की सब्र व बर्दाश्त, टॉलरेंस। ये आका अलैहिस्सलाम की ज़ात मुबारका में कितना मौजूद था। और फिर सबसे बढ़कर जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी मुबारका को एज अ नमूना पेश किया है। थोड़ी देर के लिए ज़रा सोचें कि जिनकी ज़िंदगी को, जिनके किरदार को, जिनके उठने बैठने को अल्लाह ताला कुरान मजीद में शिरदर के तौर पे पेश कर रहा है, फिर वो ज़िंदगी कैसी होगी, किस कमाल मर्तबे की वो ज़िंदगी होगी जिसे अल्लाह ताला पूरी इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, पूरी इंसानियत के लिए अल्लाह पाक उस ज़िंदगी को, उस किरदार को एज अ फॉर एग्जाम्पल, एज अ फॉर बिल्डे पेश कर रहा है। और आका अलैहिस्सलाम सीरत बनती कैसे है, किरदार कैसे बनता है। किरदार हमारे उठने बैठने, खाने पीने, गुफ्तगू करने, दूसरों के साथ मामलात से बनता है। इबादात हमारा पर्सनल मैटर है। हम अल्लाह के सामने कैसे झुकते हैं ये हमारा प्राइवेट मसला है, लेकिन जो किरदार दूसरों के साथ है, हम उठते कैसे हैं, हम बैठते कैसे हैं, हम दूसरों की मुसीबत के वक्त में कैसा बिहेव करते हैं, हम गुस्से में कैसे होते हैं, जब खुश होते हैं तो क्या बिहेव करते हैं, जब अल्लाह पाक की नेमतें ज़्यादा होती हैं तब हमारा किरदार कैसा होता है, और जब अल्लाह पाक नेमतें दे के वापस लेता है तो फिर हम क्या करते हैं। ये सारी चीज़ें मिलकर सीरत, किरदार, बिहेवियर बनता है। तो आका अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी मुबारका है, अगर आप उसके किसी भी पहलू को देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आका अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के एक एक लम्हे को कुरान पाक में महफूज कर दिया है। हजूर चलते हैं तो कुरान कहता है मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका मक्का की गलियों में चलना फिरना, उस चलने को भी अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में महफूज किया है। हजूर चादर ओढ़ते हैं तो अल्लाह पाक कहता है या अय्युहल मुदस्सिर, ए चादर ओढ़ने वाले मुस्तफ़ा। हजूर आसमान की तरफ सर उठा कर देखते हैं तो अल्लाह पाक कहता है मुस्तफ़ा आपका चेहरा अनवर जब बार बार आसमान की तरफ उठता है तो हम देख रहे होते हैं। हजूर रातों को मसल्ले पे खड़े होते हैं, लंबा सजदा करते हैं, लंबा क़याम करते हैं तो अल्लाह ताला कहता है मुस्तफ़ा आप क्यों इतना थकाते हैं,
آپ کیوں راتوں کو اتنی لمبی دیر جاگتے ہیں؟ کیا آپ تو میرے محبوب ہیں، پھر کیوں خود کو راتوں کو جاگ جاگ کر آپ خود کو تھکاتے ہیں؟ تو بات کرنے کا پرپس یہ ہے کہ آقا علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کے ایک ایک لمحے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں محفوظ رکھا ہے۔ وہی قرآن اور وہی حدیث مبارکہ ہمارے مردہ دلوں کو زندہ کرتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، ہم کسی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ فرض کرے پانی پیتے ہیں ہم، جب ہم پانی بیٹھ کر پیتے ہیں، جب پانی پیتے ہوئے 3 سانس لیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے نا ہمیں کہ ہم نے سنت کے مطابق پانی پیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ جس نے میری ایک سنت پر عمل کیا، جس نے میری ایک سنت کو زندہ کیا، حقیقت میں اس نے مجھے زندہ کیا۔ تو جب جب ہم حضور کی سنت پر عمل کرتے ہیں، حقیقت میں یہ آقا علیہ السلام کی جو زندگی ہے، جو ظاہری پردہ آیا ہے، وہ تو اللہ پاک نے ایک سسٹم میں رکھا ہے۔ اگر حضور کی سنت زندہ ہے تو سنت والا مردہ ہو سکتا ہے؟ بتائیں۔ اگر حضور کی سنت زندہ ہے، حضور کا کردار زندہ ہے، تو اس کردار کو لانے والا مردہ ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ ایسی بات کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور تو وفات پا چکے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہاں سے ایجوکیشن لی ہے، وہ ہمیں کس رخ پر لے کے جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے عقیدوں کا رخ اس بات کے ساتھ جوڑ کے رکھیں، یہ ایک سسٹمیٹک بات ہے نا، کہ جس سنت کو عمل کر کے ہمارا ایمان زندہ ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم نے اسلام کو زندہ کر لیا ہے، تو کیا اسلام لانے والا مردہ ہو سکتا ہے؟ کبھی نہیں۔ حضور زندہ تھے، حضور زندہ ہیں، اور قیامت تک حضور زندہ ہیں۔ اس بات پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ حجرات کو پڑھ کے دیکھیں، سورہ المائدہ کو پڑھ کے دیکھیں، سورہ الاحزاب پڑھ کو دیکھیں، جس میں اللہ پاک فرمایا مصطفیٰ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں کیا کروں گا؟ یہ گناہ کریں گے لیکن عذاب لا کر ان کی شکلیں نہیں بدلوں گا۔ پہلے انبیاء کو دیکھ لیں، ان کی امتیں نافرمانیاں کرتی تھی تو اللہ پاک عذاب بھیجتا، ان کی شکلیں بدل دیتا تھا، ان کے نام صفحہ ہستی سے مٹا دیے گئے۔ لیکن آج ہمیں دیکھیں، کیا ہم گناہ نہیں کرتے؟ ہم تو دن رات گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی کی شکل تبدیل ہوتے ہوئے دیکھی ہے؟ کسی کے چہرے کو اللہ پاک نے کسی جانور کا بنا دیا؟ تو یہ کس وجہ سے ہے؟ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ فرمایا کہ مصطفیٰ جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہیں میں ان پر ایسا عذاب نہیں اتاروں گا جیسا باقیوں پر اتارا کرتا۔ تو اپنا عقیدہ اس بات پر مضبوط رکھیں کہ حضور ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ زندہ ہیں۔ جو کوئی سمجھتا ہے کہ آقا علیہ السلام نعوذ باللہ وفات پا چکے ہیں، مردہ ہیں، اسے اپنے ایمان کا ٹیسٹ کروانا چاہیے، اپنے ایمان کو چیک اپ کروانا چاہیے کہ میرا ایمان تو نہیں مردہ ہو گیا، کیونکہ ہمارے دین کی پہچان تو ذات مصطفیٰ سے ہے۔ اگر دین اسلام سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا جائے تو پیچھے بچتا ہی کیا ہے؟ قرآن کس کے صدقے ملا؟ بتائیں۔ حضور کے صدقے ملا۔ ایمان کس کے صدقے ملا؟ نمازیں کس کے صدقے ملی؟ وہ جو گئے تھے عرش پر نمازیں ہمارے لیے لے کر آئے۔ ہمیں تو ہمارے دین میں سے 100 کیا جتنی چیزیں بھی ہیں وہ سب ذات مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنا ایمان، اپنا یقین آقا علیہ السلام کی ذات پر مضبوط رکھیں، اور آقا علیہ السلام کی سیرت، آپ کا کردار، آپ کی زندگی اخلاق کا مجموعہ تھی۔ ایسا اخلاق کہ جس کے بارے میں قرآن نے کہا، سورہ القلم آیت نمبر 4 میں ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے میرے مصطفیٰ آپ کا اخلاق سب سے بڑا ہے۔ اور سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 21 میں ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگو تمہارے لیے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ جس گوشے کو بھی اٹھا کر دیکھو، جس حصے کو بھی کھول کر دیکھو گے، تمہیں میرا مصطفیٰ مکمل اور پرفیکٹ دکھائی دے گا۔ اگر کوئی ماں ہے، کوئی باپ ہے،
اگر کسی نے باپ کا کردار دیکھنا ہے تو ذات مصطفیٰ کو دیکھو، اگر کسی نے ایز اے لیڈر دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، اگر کسی نے کوئی دوست دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، اگر کوئی عطا کرنے والا دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، اگر معاف کرنے والی کوئی مثال چاہیے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو، صبر و برداشت دیکھنا ہے تو میرے مصطفیٰ کو دیکھو۔ پوری کائنات میں جیسا کردار آقا علیہ السلام کا ہے، پوری کائنات میں کوئی ایک بھی آپ جیسا ہی نہیں ہے۔ تو آج اس آقا علیہ السلام کی جو روشن زندگی ہے، جو آپ کی مبارک زندگی کا کہ جو اخلاق کا جو گلدستہ ہے، اس میں سے ایک پھول صبر و برداشت میں آج آپ کے سامنے پیش کروں گی۔ اور اس کو بیان کرنے کا پرپس یہ ہے کہ آج ہم سب یہاں پر اپنی اپنی غلطیوں کا احتساب بھی کریں کہ ہم تو اس بیماری میں مبتلا تو نہیں، اگر ہیں تو ہم آج بیٹھ کر اس بات کا تہیہ کریں کہ یہ باتیں سننے کے بعد، آقا علیہ السلام کی سیرت کا تذکرہ سننے کے بعد ہم اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے۔ جہاں جہاں ہمارے اندر کمیاں ہیں ہم انہیں آقا علیہ السلام کی سیرت سے، کردار سے ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آقا علیہ السلام کی ذات اخلاق کا، سیرت کا، کردار کا، خوبیوں کا مجموعہ تھی۔ اور صبر و برداشت، جتنا صبر، جتنا برداشت، جتنی ٹالرنس آقا علیہ السلام کے اندر تھی، اتنی اگر انبیاء کی ہسٹری کو دیکھ لیں تو کسی کے اندر نہیں تھی۔ مشکل وقت آقا علیہ السلام پر بھی آئے، آزمائشیں آقا علیہ السلام کی ذات پر بھی آئی، لیکن مشکلوں میں، آزمائشوں میں بھی کبھی بھی آپ نے زبان سے کسی کو بددعا نہیں دی، کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کو لعن طعن نہیں کی۔ انبیاء میں بھی ایسے تھے کہ جب بہت مشکل وقت آیا تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، باری تعالیٰ اب یہ امت، یہ قوم میرا کہا نہیں مانتی، تو ان پہ عذاب لے آ۔ قرآن کو پڑھ کے دیکھیں، خود انبیاء نے کہا باری تعالیٰ اب یہ ہمارا کہا نہیں مانتے، تو ان پر عذاب لے آ۔ اور آقا علیہ السلام کو دیکھیں، سفر طائف میں جا رہے تھے، جب وہاں کے لوگوں نے آقا علیہ السلام کو پتھر مارے، اور پتھر بھی اتنے مارے کہ پاؤں اتنے زخمی ہو گئے کہ ان سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ جو آقا علیہ السلام نے جوتے مبارک پہنے ہوئے تھے وہ بھی خون سے بھر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت ایک فرشتے کو بھیجا اور کہا اے فرشتے جاؤ، جا کر میرے مصطفیٰ سے کہو اگر آپ کہتے ہیں تو یہ اس بستی کے جو دائیں بائیں کے دونوں پہاڑ ہیں میں نے انہیں آپس میں ملا کے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیتا ہوں۔ اب اختیار بھی تھا، طاقت بھی آ گئی تھی، تو فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اشارہ کر دیں، انہوں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے، آپ تو دعوت حق کا پیغام لے کر آئے تھے اور انہوں نے آپ کے ساتھ اتنی زیادتی کی ہے۔ اللہ کہتا ہے اے مصطفیٰ آپ کے پاس اختیار ہے، آپ اشارہ تو کریں، میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا۔ جواب میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا نہیں، یہ مجھے نہیں جانتے، یہ مجھے نہیں جانتے، میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ ان کی نسل میں سے کچھ لوگ آئیں گے جو میرے دین کے پیروکار ہوں گے، میں نے انہیں اللہ کی ذات کی خاطر معاف کر دیا ہے۔ ادھر وہ نبی بھی تھے سیدنا یونس علیہ السلام، سیدنا نوح علیہ السلام کو دیکھیں، خود دعائیں مانگ رہے ہیں باری تعالیٰ، ان پہ عذاب بیڑ تھے۔ ادھر آقا علیہ السلام کو دیکھیں، اس مرحلے پر جب جسم لہو لہو ہے، خود سوچیں خون سے جو جوتے بھرے ہوں گے، خون پھول ہوں گے، کتنا خون نکلا ہوگا، کتنی تکلیف برداشت کی ہوگی آقا علیہ السلام نے کہ جس سے آپ کے جوتے بھی خون سے پھول ہو گئے۔ اس نازک ترین لمحے میں آقا علیہ السلام کی برداشت دیکھیں، صبر دیکھیں۔ اگر زبان مصطفیٰ سے یہ جملہ نکل جاتا کہ ٹھیک ہے باری تعالیٰ تو ان کو نیست و نابود کر دے، تو کوئی زندہ بچتا؟ یہ آقا علیہ السلام کی برداشت تھی، یہ صبر تھا کہ اتنے نازک ترین مرحلے پر بھی آپ نے ان کا بھلا سوچا، ان کی خیر سوچی۔ یہی تو مصطفیٰ کا وصف ہے۔ اور برداشت کسے کہتے ہیں؟ ایک برداشت کا معنی ہم سب نے اپنے پاس سے گڑھا ہوا ہے کہ کوئی ہم سے زیادتی کرے، ہم پہ کوئی مشکل آ جائے، ہم وقتی طور پہ خاموش ہو جائیں، چیخیں بھی نہیں، چلائیں بھی نہیں، جب وقت آئے تو ہم بدلہ لے لیں، ہم وعدے کرتے رہیں اس وقت کا، جب ہمارے پاس اختیار آ جائے، اتھارٹی آ جائے تو اب ہم بدلہ لیں گے۔
تو وہ جو پیریڈ ہم گزارتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں میں نے بڑا صبر کیا ہے، میں نے بہت برداشت کیا ہے. یہ صبر اور برداشت نہیں ہے، یہ تو بے بسی ہے نا، یہ تو مجبوری اور لاچاری ہے کہ میں اس وقت کا انتظار کر رہی ہوں کہ جب میرے ہاتھ میں اتھارٹی آئے، جب میرے ہاتھ میں اختیار آئے، جب وقت آئے تو تب میں بدلہ لوں گی. یہ صبر نہیں ہے. صبر کسے کہتے ہیں؟ برداشت کسے کہتے ہیں؟ اگر قرآن کو دیکھیں، حدیث کو دیکھیں، صبر کہتے ہیں خود کو روک لینا اس چیز سے. اگر مشکل آئے تو گلے اور شکوے سے خود کو روک لینا. اور صبر کہتے ہیں جب اللہ پاک نعمتیں دے دے، ان نعمتوں کے استعمال میں بھی رک جانا. کیسے؟ انہیں فضول خرچیوں میں ضائع نہ کرنا، نہ شکرا پن نہ لانا. صبر صرف مشکلات پہ صبر کرنے روکنے کا نام نہیں ہے کہ مشکل آ گئی ہے تو چپ کر کے بیٹھ جائیں، بلکہ اللہ پاک جب نعمتیں دیتا ہے، جب آسائشیں دیتا ہے، تو اس پر بھی دیکھتا ہے کہ بندہ ان آسائشوں کو استعمال کیسے کرتا ہے. جو میں نے نعمتیں دی ہیں، نہ شکرا تو نہیں بن گیا، ان کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا. ہم خود اگر اپنا جائزہ لیں، جب مشکل میں ہوتے ہیں تو ہر لمحے زبان پہ اللہ کا ذکر، رسول کا ذکر، پھر تسبیحاں بھی ہاتھوں میں ہوتی ہیں، جائے نمازیں بھی ہوتی ہیں، اسکاف بھی ہوتے ہیں. بتائیں ہوتا ہے؟ پھر نفل پہ نفل، سجدوں پہ سجدے. اور جب وہ مشکل ہٹ جاتی ہے، جب آسائشیں مل جاتی ہیں، جب نعمتیں مل جاتی ہیں، تو بتائیں کیا اس طرح کی عبادت کرتے ہیں؟ اس طرح اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ اور جب خرچ کرتے ہیں تو کیا کبھی سوچا ہے کہ جو اللہ نے مال دیا تھا اسے ہم نے جائز راستے پہ خرچ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ کسی حق تو نہیں مارا؟ ہمارے کسی عمل سے کسی کی دلزاری تو نہیں ہو رہی؟ ہم بالکل یہ نہیں سوچتے. ہم سمجھتے ہیں صبر صرف مشکل پہ کرنا ہے، جب مشکل آ گئی ہے، جب کمی آ گئی ہے تب خود کو سٹیبل رکھنا ہے. نہیں، جب اللہ پاک نے سب کچھ دیا ہوا ہے نا، اس وقت صبر کا بڑا امتحان ہوتا ہے. اگر اس وقت مسٹیک ہو جاتی ہے تو اللہ دے بھی سکتا ہے، واپس لے بھی سکتا ہے. اور کبھی کبھی وہ دے کے واپس لیتا، بندے کو موقع دیتا ہے سنورنے کا، شاید کل سدھر جائے، شاید کل میری بارگاہ میں واپس آ جائے. یاد رکھیں، اگر اللہ پاک نے ہمیں آسائشیں بہت دی ہیں اور ہم اس کی بارگاہ میں جھکتے نہیں ہیں، ہمیں نماز کی توفیق نہیں ہے، ہم سچ نہیں بولتے، تو یہ مال بھی ہمارے لیے آزمائش ہے. اگر اللہ نے بہت نام دیا ہے، بہت عزت دی ہے، لیکن ہم اس کی یاد سے محروم ہیں، ہم اس کے راستے پہ خرچ نہیں کرتے، حقداروں کے اس کو حق سے محروم کرتے ہیں، تو پھر ہمیں چیک کرنا چاہیے کہیں نہ کہیں کچھ رانگ ہو رہا ہے کہ اللہ نے ظاہری دنیا کی آسائشیں دے دی ہیں لیکن اپنی یاد چھین لی ہے، اپنا ذکر چھین لیا ہے، اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق چھین لی ہے. اور برداشت کیا ہے؟ اکثر مائیں خاص کر کہتی ہیں، باپ کہتے ہیں، جو ایج میں ہم سے بڑے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں میرے کو غلط گل نہیں برداشت ہوندی. ایسا ہی ہے تو صحیح تو ہر کوئی برداشت کر لیتا ہے. مزہ تب ہے کہ جب کوئی برائی کرتا ہے، جب کوئی غلط کام ہم سے کرے تب برداشت کرے، پھر تو برداشت بنتی ہے. اگر ایک بندہ اسمائل پاس کر رہا ہو تو جواب میں ہم بھی خوشی سے نہ سے مجبوراً اسمائل پاس کر دیں گے نا. یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. مزہ تب ہے کوئی ہم سے نفرت کرے ہم محبت کریں، کوئی ہمیں دور کرے ہم اس کے قریب جائیں، کوئی توڑے تو ہم اسے جوڑیں. یہ ہے اصل برداشت کہ کسی کے غلط بھی ہے کو بھی برداشت کر کے اس کا اچھا جواب دیا جائے. یہی تو آقا علیہ السلام کیا کرتے تھے. اگر آپ آقا علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں، وہ بوڑھی عورت جو آقا علیہ السلام پر کوڑا پھینکا کرتی تھی، ہر روز پھینکتی تھی، ایسا ہی ہے. اور پھر ایک دن جب کوڑا نہ پھینکا گیا تو آقا علیہ السلام جب اس گھر کے پاس سے گزرے تو آپ کو محسوس ہوا آج کوڑا اوپر نہیں آیا. حضور تھوڑی دیر رکے کہ شاید آج وہ لیٹ ہو گئی ہے. جب پھر بھی نہیں آئی تو اس کا دروازہ جا کے نوک کیا. جب دروازہ کھلا تو وہ بوڑھی عورت بہت بیمار تھی. جب اس نے آقا علیہ السلام کو اپنے سامنے دیکھا، اسے لگا آج تو بدلہ لینے آ گئے ہیں نا، اتنے دنوں سے میں ان پہ کوڑا پھینک رہی تھی اور آج مجھ سے بدلہ لینے آ گئے ہیں. جب آقا علیہ السلام نے اس کے گھر کا منظر دیکھا کہ گھر گندا پڑا ہوا ہے، خود بیمار ہے، تو اب آقا علیہ السلام چاہتے تو
تو بدلہ لے سکتے تھے نا. وہ جو اتنے دن سے کوڑا پھینک رہی تھی حضور بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آقا علیہ السلام نے کیا کیا؟ وہ جو بوڑھی عورت ڈر رہی تھی نا، اسے بستر پر لٹایا، اسے دوائی کھلائی، اس کے گندے گھر کو حضور کے ہاتھوں نے صاف کیا. حضور نے اس کا گندا گھر خود صاف کیا، اس کے لیے کھانا بنایا، اس کے گندے برتن دھوئے. اس کے گڑھے میں پانی نہیں تھا، حضور پانی بھر کر لائے، اسے اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا. نہ صرف ایک دن بلکہ 3 دن روزانہ آقا علیہ السلام اس بوڑھی عورت پر جو روز اپنے گھر کا سارا کوڑا آپ کے اوپر پھینکا کرتی تھی، 3 دن اس کے گھر آتے رہے، اس کا کھانا بناتے رہے، اس کا گھر صاف کرتے رہے، اسے دوائی کھلاتے رہے. 3 دن کے بعد جب اس سے دیاب ہوئی تو اس نے آقا علیہ السلام کا یہ اس نے سلوک دیکھا، یہ صبر دیکھا، یہ برداشت دیکھا. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ آپ کا نام کیا ہے. حضور نے فرمایا مجھے محمد کہتے ہیں. اس نے کہا آج سے پہلے اس مکہ کا میں آپ کو اس مکہ کا میں وہ لفظ نہیں استعمال کرتی، میں وہ انسان سمجھتی تھی، لیکن اے محمد آج کے بعد آپ اس مکہ کے نہیں پوری دنیا کے میرے لیے سب سے عظیم ترین انسان ہیں، اور میں ابھی سے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتی ہوں. تو ایک سوال اکثر ذہن میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام روز وہاں سے کیوں گزرا کرتے تھے؟ کیا وہاں کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ کیا ایک ہی راستہ تھا جہاں سے حضور نے گزرنا تھا؟ مکہ میں تو بہت گلیاں تھیں، الٹرنیٹیو راستے تو ہوتے ہیں. حضور ٹائم بھی بدل سکتے تھے، آپ کو معلوم تھا وہ صبح ٹائم پھینکتی ہے، آپ رات کو بھی جا سکتے تھے، ٹائم بھی آگے پیچھے کر سکتے تھے. پھر اسے کہہ بھی سکتے تھے کہ مجھ پہ کیوں کوڑا پھینک رہی ہو، میں تمہارا کیا نقصان کیا ہے، یہ بھی کر سکتے تھے. اور پھر جب وہ بیمار ہو گئی تھی حضور اس کے گھر میں جا کے اسے سزا بھی دے سکتے تھے کیونکہ اس نے زیادتی کی تھی. لیکن کیا آقا علیہ السلام نے کوئی ایک کام بھی کیا؟ بتائیں. رستہ بھی نہیں بدلا، ٹائم بھی نہیں بدلا، اس سے بدلہ بھی نہیں لیا، بلکہ اس کی برائی کا جواب نیکی سے دیا، اس کی زیادتی کا جواب اس نے سلوک سے دیا. یہی تو ہمیں اپنانے کی آج ضرورت ہے. اس کردار کو آج ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. کوئی ہم سے برائی کرے، کوئی ہم سے بدسلوکی کرے تو ہم اس کا جواب، برائی کا جواب برائی سے نہ دیں. کوئی گالی دے رہا ہو ہم بھی جواب میں گالی دیں گے تو اس میں ہم میں کیا فرق رہ گیا؟ کسی نے سخت بات کہہ دی، کسی نے اگنور کیا. خواتین کا مسئلہ اگنور، کہ مجھے اس نے اگنور کر دیا ہے تو میں ڈبل کروں گی اگنور، ایسا ہی ہے نا. کسی نے اگنور کر دیا ہے تو میں بھی اگنور کروں گی. اس نے مجھ سے اچھے طریقے سے بات نہیں کی ہے تو اب میں کبھی ملوں گی نہیں. یہی پرابلم ہوتے ہیں نا ہمارے. اس نے فلاں رنگ کا مجھے دیکھ کے سوٹ پہن لیا، میں اب وہ سوٹ ہی نہیں پہنوں گی. یہ چیزیں بھی آتی ہیں نا ہمارے اندر. یہ برداشت کی کمی ہے نا کہ ہم دوسرے کو اپنے برابر کا کھڑا ہوا دیکھنا نہیں چاہتے. ادھر ذات مصطفیٰ کو بھی تو دیکھیں کہ جن کے بارے میں قرآن قسمیں کھا رہا ہے کہ اے مصطفیٰ آپ کملی اوڑھتے ہیں تو کملی اوڑھنا بھی دیکھتا ہوں. کردار دیکھیں کہ ساری برائیوں کا، ساری زیادتیوں کا جواب آقا علیہ السلام نے اس نے سلوک سے دیا ہے. تو آج اس کردار کو ہمیں اپنی زندگیوں میں لانے کی ضرورت ہے. بدلہ ہم لے لیں گے لیکن کوشش کریں، اگر ہم حضور کا امتی خود کو سمجھتے ہیں. آج ہم سب آئے، اللہ نے توفیق دی درود پاک پڑھنے کی، اور اللہ ہمیں گھروں میں بھی درود پاک پڑھنے کی توفیق دے. اس توفیق کے ساتھ ساتھ کوشش کریں ہم سب کہ صبر اور برداشت اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اور آقا علیہ السلام کی اس خوبی کو اللہ پاک نے تورات میں بیان کیا ہے. قرآن کی بات ہے، تورات میں بھی اللہ پاک نے آقا علیہ السلام کی اس خوبی کو بیان کیا ہے. تورات میں اللہ پاک نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور میرے منتخب بندے ہیں، نہ بد مزاج ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے ہیں. اور فرمایا لوگوں سنو، میرے مصطفیٰ بدی کا جواب بدی سے نہیں دیتے. میرا مصطفیٰ
برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیتے ہیں، درگزر کر دیتے ہیں۔ قرآن کے علاوہ جتنی بھی کتابیں ہیں اس میں حضور کے اوصاف، حضور کی کوالٹیز، حضور کی سیرت کو اللہ پاک نے بیان کیا ہے کہ لوگوں اگر میرے مصطفیٰ کو پہچاننا ہے تو ان کا صبر دیکھ لو، ان کا برداشت دیکھ لو۔ اور پھر آقا علیہ السلام کے خادم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال تک حضور کی خدمت کی، دن رات میں حضور کے ساتھ رہا، تو کہتے ہیں کہ 10 سالوں میں مجھ سے غلطیاں بھی ہوتی تھی، کوتاہیاں بھی ہوتی تھی، کام خراب بھی ہوتے تھے۔ کہتے ہیں 10 سالوں میں کبھی ایک بار بھی آقا السلام نے جھڑکا نہیں ہے، کبھی اف تک نہیں کہا۔ اور کہتے ہیں کہ اگر کوئی کام آپ کی مرضی کے خلاف ہو جاتا، ہمیں کیوں غصہ آتا ہے بیسکلی کہ جب کوئی کام ہماری مرضی کا نہیں ہوتا، ہم نے ایک پلان بنایا ہوتا ہے کہ اس پلان کے مطابق کام ہو، یہ رزلٹ ملے، جب وہ نہیں ملتا تو ہم غصے میں آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، اگر ہماری مرضی کے مطابق ہر کام ہو رہا ہو ہمیں غصہ آتا ہے؟ بتائیں، نہیں آتا نا، کیونکہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا ہو رہا ہے، پھر تو غصہ آنا بنتا نہیں ہے۔ غصہ تبھی آتا ہے جب مرضی کے خلاف کام ہو، کوئی کام ہم نہ چاہ رہے ہوں وہ ہو جاؤ، یا کوئی کام چاہ رہے ہوں ویسا نہ ہو تو پھر ٹیمپریچر 100 پہ چلا جاتا ہے، ایسے ہی ہے، اور کئی لوگوں کا تو اس سے اوپر بھی چلا جاتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ ایسا بھی ہوتا، اور کہتے ہیں کہ جو آپ کی ازواج محترمات تھیں وہ کیا کرتی، اگر کوئی کام ان کی مرضی کے خلاف ہوتا تو وہ مجھے کہہ دیتی تھی کہ ایس یہ تم نے کیوں کر دیا۔ کہتے ہیں لیکن آقا علیہ السلام کیا کرتے، اگر کام آپ کی مرضی کے خلاف بھی ہو جاتا، آپ کی پسند کا نہ ہوتا، تو حضور فرماتے اس کو چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہوا ہے تقدیر الہی سے ہوا ہے، اگر تمہاری مرضی کا نہیں ہوا تو اسے چھوڑ دو، اسے لان تان نہ کرو، اسے برا برا مت کہو، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا ہے تقدیر الہی سے ہوا ہے۔ اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 10 سال۔ ایک دن تو ہم سب بہت اچھے رہتے ہیں کے ساتھ، جو کبھی کبھی ملتے ہیں ہم اپنا دی بیسٹ دیتے ہیں، پتہ تب چلتا ہے جب کوئی روز رہتا ہے۔ اگر ماں کا کردار پوچھنا ہے تو اس کے بچوں سے پوچھیں کہ ماما آپ کے ساتھ کیسی ہیں، اور اگر کسی عورت کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے ہسبینڈ سے پوچھیں کہ وائف کیسی ہیں۔ ایسے ہی ہے نا، کیونکہ شب و روز تو ان کے ساتھ رہنا ہے نا، ہم سب نے تو کبھی کبھی ملنا ہے، ہم سب اپنا دی بیسٹ دیں گے جب کبھی کبھی ملیں گے۔ کردار کا پتہ تب چلتا ہے جن کے ساتھ صبح و شام رہتے ہیں، اور حضور کے کردار کی گواہی وہ دے رہے ہیں جنہوں نے 10 سال صبح و شام دن رات حضور کے ساتھ گزارا، کہ 10 سال حضور کے ساتھ رہے، اور فرمایا حضور نے کبھی کوئی کام اپنی مرضی کے خلاف ہونے پر، تو یہ صبر ہی ہے نا، یہ ٹالرنس ہی ہے، یہ برداشت ہی ہے کہ اس غلط کام کو بھی جو مرضی کے مطابق نہیں ہوا اسے حضور نے برداشت کر لیا۔ اور ایک بار آقا اسلام مسجد میں نماز پڑھنے آئے، ایک پاگل عورت وہ مسجد میں آ گئی، اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کے تپتی دوپہر تھی، حضور کو گلیوں میں پھرانا شروع کر دیا۔ حضور اس نے حضور کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضور کا جسم پسینے سے بھر گیا، وہ چلاتی جا رہی تھی، حضور چلتے جا رہے تھے۔ جب وہ خود تھک گئی ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھی، حضور بھی جا کے ساتھ بیٹھے، تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا کام تھا؟ اس نے کہا مجھے تو کوئی کام نہیں تھا، میں تو ایسے ہی آپ کو ساتھ لے کے چل رہی تھی۔ اس لمحے جب آقا علیہ السلام پوری دوپہر، اور دوپہر ناروے کی نہیں مکہ کی تپتی دوپہر میں ان مکہ کی گلیوں میں حضور کو پھراتی رہی، اور جب صحابہ کرام کو علم ہوا تو وہ بھاگ کر آقا علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو پاگل عورت ہے، آپ کیوں اس کے ساتھ گئے ہیں؟ حضور نے فرمایا پاگل ہے پر دل تو ہے نا، اگر اس کی کوئی سنتا تو کیا میں بھی نہ سنوں؟ اسے کوئی کام نہیں تھا، اس کا دل تو خوش ہو گیا نا، یہ دیکھ لو اس کا چہرہ، بے شک میں تھکا ہوں، جسم میرا پسینے سے بھر گیا ہے، لیکن ذرا اس کا چہرہ دیکھو تو صحیح، جتنا ٹائم یہ مجھے پھراتی رہی ہے یہ خوش تھی کہ مصطفیٰ میرے ساتھ ہیں۔ جب اس نے یہ کہا کہ مصطفیٰ مجھے آپ سے کوئی کام نہیں، اس لمحے بھی حضور کو غصہ نہیں آیا،
نفرت نہیں آپ کے اندر آئی، بلکہ اس کی طرف پھر بھی مسکرا کے دیکھا کہ چلو میرے ساتھ رہنے سے یہ تو خوش ہو گئی۔ یہ کردار مصطفیٰ تھا، یہ آقا علیہ السلام کا صبر تھا، یہ آقا علیہ السلام کی برداشت تھی۔ اور پھر مکہ اور مدینہ کے لوگ صبح منہ اندھیرے حصول برکت کے لیے پانی لے آیا کرتے تھے۔ سردیوں کے یخ دن ہوتے تو ٹھنڈے پانی برتن میں بھر کے لے آتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس برتن میں ہاتھ ڈال دیں، ہم اس پانی سے برکت لیں گے۔ تو حضور ان لوگوں کی خاطر اس ٹھنڈے ٹھار پانی میں کئی لمحے ہاتھ ڈبوئے رکھتے تھے۔ یہ نہیں کہتے تھے جاؤ پانی گرم، اتنی سردی ہے میں کیوں ہاتھ ڈبوؤں۔ یہ بھی تو حضور کا صبر تھا نا، یہ بھی حضور کی برداشت تھی۔ ان کا دل نہیں توڑتے تھے، ان کا دل رکھنے کے لیے، انہیں عطا کرنے کے لیے حضور ان کی خاطر مشکلات برداشت کیا کرتے تھے۔ اور پھر ایک دیہاتی، اگر آپ سیرت رسول کا مطالعہ کریں، ایک دیہاتی عرابی آیا، حضور بیٹھے ہوئے تھے، اس نے ایک موٹی چادر اس وقت آقا علیہ السلام نے اوڑی ہوئی تھی، اس نے اس چادر کو مروڑا کہ حضور کی گردن کا جو یہ سائز ہے تنگ ہو گیا۔ تو آقا علیہ السلام نے پوچھا تمہیں کیا چاہیے؟ اس نے کہا تب چھوڑوں گا اگر اتنی بکریاں مجھے دو گے، اتنا مال دو گے تب آپ کی گردن چھوڑوں گا۔ جب چادر ہٹائی تو حضور کی گردن پر نشان پڑے ہوئے تھے، اتنی زور سے اس نے دبائی۔ حضور نے کہا بے اللہ کے بندے، تمہیں میری گردن دبانے کی کیا ضرورت تھی؟ تم ویسے مانگتے میں تمہیں سے زیادہ عطا کر دیتا۔ اس کا انداز ہی ایسا تھا۔ حضور نے فرمایا کتنی بکریاں چاہیے؟ اس نے کچھ عدد بتایا۔ حضور نے فرمایا جاؤ فلاں وادی بکریوں سے بری ہوئی ہے، جاؤ ساری تمہاری ہے۔ عمل دیکھیں کہ حضور کی جان کا دشمن تھا، اتنی سخت تکلیف پہنچائی کہ حضور کی گردن پر چادر کے نشان پڑ گئے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ آپ کہتے کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں تمہیں کیوں عطا کروں؟ آقا علیہ السلام نے اس زیادتی کا بدلہ اس نے سلوک سے دیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ اتنی زیادہ بکریاں تھیں، وہ لے کر اپنے قبیلے میں گیا اور جا کر کہا جاؤ لوگو محمد پر ایمان لے آؤ، وہ اتنا عطا کرتے ہیں کمی رہتی ہی نہیں ہے۔ پھر وہ خود بھی آیا، اس کا سارا قبیلہ، اس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، وہ سب دست مصطفیٰ پہ آ کے مسلمان ہوئے۔ تو عزیز بہنوں، عزیز ماؤ، آج اس سیرت کو، اس کردار کو ہمیں اپنی زندگیوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم سب کچھ کرتے ہیں، ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ہم خرچ بھی کرتے ہیں، ہم حج اور عمرہ بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو گیا ہے، صبر ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم سے کوئی چھوٹی سی بھی زیادتی کرتا ہے نا تو ہم ہفتوں، مہینوں، سالوں اس کے ساتھ بولنا گوارا نہیں کرتے۔ جتنی ہماری کیپیسٹی ہوتی ہے نا ہم اس کے مطابق سزا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بتائیں دل میں بغض رکھا ہو اور ماتھے پہ ہمارے سجدوں کے محراب بنے ہوں، میچ ہوتا ہے؟ دل کے اندر نفرت بسی ہو، دل کے اندر غصہ بسا ہو، دل کے اندر بدلہ لینے کی آگ میں جل رہے ہوں، دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے پلاننگ کر رہے ہوں، اور جائے کعبہ میں جا کر طواف کریں، جائے گنبد خضرا میں دل برائیوں سے بھرا ہوا ہو، بتائیں ایسے حج عمرے قبول ہوتے ہیں؟ ایسے حج اور عمرے کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تو دل کی صفائی چاہیے، دل کی پاکیزگی چاہیے، اور وہ تبھی ہوگی جب دل سے ہم بغض، حسد، کینہ نکال دیں گے۔ جس نے ہم سے زیادتی کی ہو اسے اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیں، اللہ کی رضا کی خاطر عطا کریں، پھر دیکھیں زندگی میں سکون کتنا آتا ہے۔ فتح مکہ کا موقع دیکھ لیں، جب حضور ایز اے فاتح ونر بن کر مکہ میں انٹر ہو رہے تھے تو مکہ کے لوگ ڈر رہے تھے، ڈر کے مارے اپنے دروازے کھڑکیاں بند کر لیں کہ آج پتہ نہیں جانے کیا سلوک کریں گے، کیونکہ فاتح ایسے کیا کرتے تھے، جب کسی ملک پر قبضہ کرتے لوگوں کو قتل کر دیتے، عورتوں کو اپنی لونیاں بنا لیتے تھے، سارا مال چھین لیتے تھے۔ ان کے ذہن میں یہی پکچر تھی کہ یہ بھی آئیں گے، ہم سب کے سر اتار کے غلام بنا لیں گے، تو وہ سب اپنے گھروں میں چھپ گئے۔ تو آقا علیہ السلام نے اعلان کیا آ جاؤ، جو آج کے دن حرم مکہ میں آ گیا اس کے لیے عام معافی ہے۔ تو سارا مکہ امڑ کے حرم کعبہ میں آ گیا،
ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حضور کے چچا سیدنا حمزہ کو شہید کیا تھا، وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کی صاحبزادی سیدہ زینب کو ٹریول کرتے ہوئے نیزہ مارا تھا، جس سے ان کا حمل وہ گراویل تھی، ان کے بچے کی ڈیتھ ہو گئی تھی۔ ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کے دندان شہید کیے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے ہجرت کی رات حضور کے غار کے باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑے تھے، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے حفاظ قرآن صحابہ کو شہید بھی کیا تھا، ان میں وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے آقا علیہ السلام کو ہر جنگ میں اذیت پہنچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ بھی حضور کو جانتے تھے، حضور بھی ان کو پہچانتے تھے۔ وہ حرم کعبہ میں بیٹھ کے ڈر رہے تھے۔ حضور نے ان سے پوچھا، آج کہ تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا، ہم آپ سے وہی توقع رکھتے ہیں جو یوسف کے بھائیوں نے یوسف سے کی تھی۔ آقا علیہ السلام نے پھر ان سے پوچھا، بتاؤ یوسف نے اپنے بھائیوں سے کیا سلوک کیا تھا؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کی ساری زیادتیوں کو معاف کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا، جاؤ آج سے پہلے جس نے مجھ سے جو زیادتی کی ہے، جو میرے خاندان کا خون کیا ہے، جو مال ہڑپ کیا ہے، وہ سارا اللہ کی رضا کی خاطر معاف کر دیتے۔ پھر وہی مکہ تھا جہاں پہلے ڈر ڈر کے چلا کرتے تھے، پھر وہی مکہ تھا اس دن جس دن آقا علیہ السلام نے صبر و برداشت اور معافی کا اعلان کیا، لاکھوں کی تعداد میں لوگ مسلمان ہو کر دارِ اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ تو وہ معاف کرنا، وہ دل کا سخی ہونا، وہ ظرف کا وسیع ہونا ایسا کردار تھا جس نے پتھر دلوں کو پگھلا دیا تھا۔ آج اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین اسلام کو ہم پھیلا سکیں تو اپنی ذات کے اندر صبر پیدا کرنا پڑے گا، برداشت پیدا کرنی پڑے گی، چاہے وہ گھر ہو یا گھر کے باہر ہو، جاب ہو، ہماری سوشل لائف ہو، ہمارے دوست ہوں، کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، ہر انسان کے اندر کمی غلطی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کے سوا ماں باپ سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، کیونکہ انسان تو وہی ہے نا، بچوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، استاد سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ غلطی انسانوں سے ہو جاتی ہے، لیکن غلطی پر اتنی بڑی سزا دینا کہ تعلق ہی توڑ لینا، ہم سے بھی تو غلطیاں ہوتی ہیں نا۔ اگر کسی نے ہمارا دل دکھایا ہوگا تو کیا ہم نے کسی کا دل نہیں دکھایا ہوگا؟ ہم نے کبھی کسی سے زیادتی نہیں کی ہوگی، کسی کبھی حق تلفی نہیں کی ہوگی۔ اگر ہم خود کو مظلوم سمجھتے ہیں تو کبھی ظالم بھی تو ہم ہوں گے نا۔ اگر آج ہم مظلوم ہیں تو کبھی ظلم کیا ہم سے کبھی نہیں ہوا ہوگا؟ تو دوسروں کی غلطیاں، کوتاہیاں جو ان کے ظلم ہیں، ان کا حساب کرنے کی بجائے اگر ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ میں نے کتنی زیادتیاں کی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنوں کی حق تلفی کی ہے، تو شاید اللہ تعالی ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے۔ آج کی اس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ان کی کوتاہیوں کو، ان کی کمیوں کو، ان کی برائیوں کا جواب حسن سلوک سے دیں، محبت سے دیں۔ یہی آقا علیہ السلام کی زندگی کا مقصد تھا۔ آپ محبتیں بکھیرنے کے لیے آئے تھے۔ حضور کی ساری زندگی محبت بکھیرنے پہ آئی، محبت سے تو اسلام پھیلا۔ کافر بھی حضور کی بارگاہ میں آتے، حضور محبت سے عطا کرتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے۔ یاد رکھیں، دین اسلام کا ایک سینٹر پوائنٹ ہے جس پر دین اسلام کی دیوار کھڑی ہے، وہ ہے محبت۔ اگر محبت کو نکال دیں تو دین اسلام بچتا ہی نہیں ہے۔ تو کوشش کریں دلوں کے اندر نرمی ہو، دل وسیع کریں، معاف کرنا سیکھیں، صبر کرنا سیکھیں۔ ایک بار، دو بار، تین بار، چار بار جب ہم کریں گے، کس کے لیے؟ دوسرے کو دکھانے کے لیے نہیں کہ میں بڑی ظرف والی ہوں، اس لیے کہ میں نے اللہ کی رضا۔ کس کو دیکھنا ہے؟ سب بولیں کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے۔ جب ہمارا مقصد اللہ کی رضا ہوگا، کیونکہ دنیا کو دکھانے کے لیے کوئی بھی کام کریں، یاد رکھیں وہ دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے، اس کے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، وہ کام چھوٹا ہو یا بڑا، وہی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو اگر برداشت کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے،
کسی کی غلطیوں اور کوتاہیوں پہ اسے معاف کرنا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے، دنیا کے سامنے اچھے بننے کے لیے نہیں۔ ہمارے یہاں ایک ٹرینڈ ہے کہ جب کوئی حج پہ جاتا ہے، کوئی عمرے پہ جاتا ہے، پاکستان کو دیکھ لیں، جن سے کبھی بھی نہیں ملے ہوتے نا، عمرے پہ جانے سے پہلے ان کو ملنے جاتے ہیں، حج پہ جانے سے پہلے ان کو ملنے جاتے ہیں نا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی دیکھا ہے، کہتے ہیں ہم نے معاف کر دیا، جب واپس آتے ہیں پھر ریٹرن شروع۔ اگر معاف کر دیا تھا، اگر راضی ہو گئے تھے فرض کریں، تو واپس آ کے کیا پرابلم ہو گئی ہے؟ واپس آ کے وہ تعلقات رکھیں تو گویا یہ بھی ایک بزنس بنا دیا گیا کہ باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں آ رہے، پچھلے معاف کر دے، گو نیا شروع کروں گی۔ تو یہ کاروبار ہے، یہ دھوکہ ہے۔ دیکھیں نا، عمرے پہ جا رہے ہیں تو سب سے مل کے جا رہے ہیں، سب کو معاف کر دیا ہے، تو جب اللہ کے گھر سے ہو کے آ گئے ہیں تو اب ملنے میں کیا حرج ہے؟ اب تعلقات کیوں نہیں بڑھا رہے؟ تو اس کا مطلب ہے دل صاف نہیں تھا، دل سے کسی سے راضی نہیں ہوئے، دل سے کسی کو معاف نہیں کیا۔ تو خود بتائیں، کیا ایسا عمرہ اللہ قبول کرے گا؟ آپ بتائیں نا، آپ جج بن جائیں۔ کیا ہمیں پتہ چل جائے کہ فلاں بندہ فلاں نیت سے میرے پاس آ رہا ہے، ہم انسان ہو کے کسی کی نیت کا علم ہو جائے نا، فلاں نیت سے آ رہا ہے، تو ہم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ جو اتنی پاک ذات ہے وہ گندلی میلی نیت کو قبول کرے گا؟ وہ جسم تو گندا قبول ہو سکتا ہے، کر لے، لیکن نیت گندلی کو قبول نہیں کرتا۔ اس لیے کوشش کریں کہ جو بھی کوئی کام کرتے ہیں، دنیا کا کریں یا دین کا کریں، کوشش کریں کہ نیت گندلی نہ ہو، کیونکہ عمل کی قبولیت کا ڈیپینڈ کرتا ہے نیت پہ۔ ہم سب یہاں پہ آئے ہیں نا، بظاہر یہ اچھا کام ہے، لیکن ہم اس نیت سے آئے ہوں، ڈاکٹر نازیہ خوش ہو جائیں گی ہمارے جانے سے، سغرا خوش ہو جائیں گی ہمارے آنے سے، آپ کا نام کیا؟ نفیس خوش ہو جائیں گی ہمارے آنے سے، ہم اتنا ٹریول کر کے آئے، ہمارے آنے سے یہ تو خوش ہو گئی، ہم اس نیت سے آئے تھے، تو پھر ملا کیا؟ اللہ کی بارگاہ سے کیا ملا؟ کیونکہ اس کی بارگاہ سے تو لینے آئے ہی نہیں تھے، ہم تو ان کو خوش کرنے آئے تھے، یہ ہمارے آنے سے خوش ہو گئے، میرے ریوارڈ ہو گیا۔ یہ چھوٹی سی میں نے مثال دی ہے کہ ہم دین کے کام کے اندر بھی دنیا داری جب لے کے آتے ہیں، اس لیے سکون نہیں آتا۔ تو کوشش کریں کوئی بھی کام کریں، دنیا کا ہو یا دین کا ہو، اس کے اندر نیت کا اخلاص لے کے آئیں، کیونکہ اللہ ہماری صورتیں نہیں دیکھتا کتنے سنور کے آئے ہیں، اللہ ہمارے لباس نہیں دیکھتا، حدیث کے الفاظ ہیں، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہاری نیتوں کو دیکھتا ہے کہ تم کس نیت سے آئے ہو۔ تو ہم سب کوشش کریں، آج کے بعد ہم سب کو معلوم ہے ہمارے اندر کیا کیا کمیاں ہیں، تو کوشش کریں سیرت مصطفیٰ کے اس حصے کو ہمیں یوبے کرنا پڑے گا۔ ایک بار سننے سے کبھی کوئی چیز نہیں آتی، پھر ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا پڑے کہاں مجھے غصہ زیادہ آتا ہے، کون سی بات مجھے برداشت نہیں ہوتی، تو پھر اسے برداشت کرنا ہے، کون سی بات پہ میں ٹیمپر لوز کر دیتی ہوں، تو پھر کوشش کرنی ہے اس بات پہ میں نے یوبے کرنا ہے۔ یہی تو امتحان ہے نا۔ میٹھا تو ہر کوئی پی لیتا ہے خوشی کے ساتھ، شکلاتے بھی پی لیتے ہیں، جب کڑوا پینے کی باری آتی ہے تو پھر منہ بن جاتا ہے۔ تو کوشش کرنا ہے کڑوا گھونٹ بھی اللہ کی رضا کی خاطر۔ ہمیں آج گھر کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ ابھی دیکھیں ڈائیورس کی جو کا ریٹ ہے کیوں بڑھ رہا ہے؟ برداشت نہ ہونے کی وجہ سے۔ آج علم تو بہت آ گیا ہے، اگر ہم اپنے والدین کو دیکھیں، شاید وہ بہت پڑھے لکھے نہ تھے لیکن ان کے گھر بسے رہے، ایسا ہی ہے۔ آج علم بہت آ گیا، ہنر بہت آ گیا، نالج بہت آ گیا ہے، لیکن گھر ٹوٹ رہے ہیں، کیوں؟ کہ برداشت نہیں رہا۔ برداشت سے گھر بنتے ہیں، صبر سے گھر بنتے ہیں، اور یاد رکھیں مرد کبھی گھر نہیں بناتے، ہمیشہ عورت بناتی ہے۔ عورت کو زیادہ برداشت کرنا پڑتا ہے، ایز اے مدر، ایز اے وائف، ایز اے سسٹر، ایز اے ڈاٹر، جو بھی رشتے دیکھ لیں، اگر عورت، اللہ پاک نے عورت کا مطلب ایک تو پردہ ہے نا، عورت کا دوسرا نام صبر و برداشت ہے۔ تو اگر صبر و برداشت نہیں ہے تو پھر گھر بھی برباد، جاب برباد، بچے آپ دیکھ لیں سوسائٹی میں جہاں صبر برداشت نہیں ہے وہاں بریک اپ جلدی ہو رہا ہے۔ تو کوشش کریں اس چیز پہ ہم سب یوبے کریں، جو دین کا کام کرتے ہیں وہ بھی، جو شامل ہو رہے ہیں وہ سب بھی، کہ ہم سب اپنی ذات کے ساتھ یوبے کریں کہ ہم نے صبر کرنا ہے، ہم نے اللہ کی رضا کی خاطر، دنیا کے لیے نہیں۔
جب دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو اس کا ریوارڈ بھی نہیں ملتا. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آج دعا ہے کہ ہمیں آقا علیہ السلام کے صبر کا حصہ عطا فرمائے, ان کی برداشت کا حصہ عطا فرمائے, تاکہ ایز اے مسلم, ایز اے مدر, ایز اے سسٹر, ایز اے وائف, ایز اے ڈاٹر ہم اس سوسائٹی میں اچھا کردار ادا کر سکیں. تو میں امید کروں گی کہ آج کے بعد ہم سب جب ہم آقا علیہ السلام کا ذکر کریں گے, حضور کا درود پڑھیں گے, یہ بھی بڑی عطا ہے سب پر. اللہ پاک نے قرآن میں حکم تو سب کو دیا ہے نا کہ ایمان والو میرے مصطفیٰ پہ درود پڑھو, لیکن توفیق صرف چند لوگوں کو دی ہے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ توفیق والوں میں شامل ہو گئے ہیں کہ اللہ پاک نے دیکھیں آج ہمیں کتنا ٹائم مل کر حضور پر درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس بلیسنگ پہ شکر بھی ادا کریں اور ساتھ اللہ سے دعا بھی مانگیں کہ باری تعالیٰ جہاں مصطفیٰ کے ذکر کی توفیق دی ہے وہاں مصطفیٰ کی زندگی کا صبر کا حصہ بھی عطا فرمائے, ان کے برداشت کا حصہ بھی ہماری زندگی میں پیدا کر دے تاکہ ہم اچھے مسلمان بن سکیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ, آپ سب اپنے گھروں سے چل کے آئے, مجھے صبر اور برداشت کے ساتھ آپ نے سنا. اللہ پاک آپ سب کو اس کا اجر دے. اور میں دوبارہ حلقہ درود کی ٹیم کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ نے اتنے اچھے پروگرام کا ارینج کیا ہے. ابھی آپ کی ابتدا ہے, ہماری دعا ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے, اتنے لوگ آئیں کہ آپ کے پاس لکھال نہ بچے. اور یہ مشن بیسکلی یہ دین مصطفیٰ ہے, یہ اس مشن کو پھیلا رہی ہیں. اور انشاءاللہ جو لوگ دین کے راستے میں کام کرتے ہیں انہیں کبھی کمی نہیں آتی, ان کے راستے خود خدا کھولتا ہے. اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں, انہیں نوکری کیا ملی ہے. دیکھیں جابس کرتے ہیں, کوئی انجینئر ہے, کوئی ڈاکٹر ہے, ان کے ساتھ کیا ٹیگ لگا ہوا ہے, درود والے. کچھ بارود والے ہیں جو ٹیررسٹ ہیں, اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں, یہ درود والے ہیں, حضور کے درود کو پھیلا رہے ہیں. اور شاید آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کے دن اللہ پاک نے جنت میں ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام باب سلام ہے. جو لوگ حضور پہ درود سلام پڑھتے ہیں قیامت کے دن جب لائنیں بنی ہوں گی حساب کے دن, آواز آئے گی حج کرنے والے کہاں پہ ہیں, اس دروازے سے آ جائیں. حاجی اس دروازے سے گزریں گے. روزہ رکھنے والے کہاں پہ ہیں, روزے دار اس دروازے سے گزریں گے. خیرات کرنے والے کہاں پہ ہیں, اس دروازے سے گزریں گے. پھر آواز آئے گی میرے مصطفیٰ پہ درود سلام پڑھنے والے کہاں ہیں, وہ اس دروازے سے گزریں گے. تو کوشش کریں کہ ہم اس نعمت کو پا سکیں کہ قیامت کے دن جب یہ صدا آئے, پتہ نہیں حج قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا, نمازیں قبول ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, صدقہ خیرات ہمارا قبول ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, لیکن درود و سلام ایسی عبادت ہے جو ہی زبان سے نکلتا ہے فوراً قبول کر لیتا ہے. تو کوشش کریں اگر باقی دروازوں سے آواز نہیں آتی کم از کم ایک سے تو آ جائے. اس کے لیے حضور کے درود سے ذکر, حضور کے درود و سلام کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں, کیونکہ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتا کہ پڑھنے والا کون ہے, کوئی شرابی ہے, کوئی زانی ہے, گناہ گار ہے, قاتل ہے, وہ دیکھتا ہے پڑھ کیا رہا ہے, وہ تعریف کس کی کر رہا ہے. تو کوشش کرے قیامت کے دن اور نہ ہو سکے کم از کم باب سلام سے صدا آئے تو ہم اس میں شامل. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ خیر.